अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को दी गई एहतजाजी कॉल में अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तहरीक वाकई कामयाब हो पाएगी या हुकूमती दबाव और अंदरूनी इंतशार इसे नाकाम कर देंगे। 2 साल कबल 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर जिस शिद्दत के साथ क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह मुकदमात बने और जिस तेज़ी से सजाएं सुनाई जा रही हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ का किसी भी तरह का एहतजाज करना कोई मामूली सियासी सरगर्मी नहीं, बल्कि रियासत से बराह रास्त टक्कर लेने के मुतरादिफ बन चुका है। आज इस्लामाबाद में नए कानून के तहत तहरीक इंसाफ के कारकुनों को 6 माह की सजाएं सुना दी गई और ये सिर्फ शुरुआत हैं। आने वाले दिनों में मजीद फैसले भी मुतवक्के हैं, मजीद मुकदमात खुल सकते हैं और मजीद कारकुन भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में नई एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी, क़यादत कहाँ है, तंजीमी ढांचा कहाँ है, कारकुनों की हिफाजत, कानूनी मुआवनत और हिकमत अमली पर कौन काम कर रहा है। अब तक इसका जवाब खामोशी है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर मुकम्मल इंतशार का शिकार है, पार्टी के रहनुमा एक दूसरे पर गद्दारी और मौका परस्ती के इल्जामात लगा रहे हैं। पार्टी ग्रुपिंग उरूज पर है और पार्टी का बयानिया मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो चुका है। 8 जुलाई को इमरान खान ने जेल से अपनी फैमिली के जरिए पैगाम भेजा कि एहतजाजी तहरीक का आगाज किया जाए, लेकिन आज तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाने के बजाय एक दूसरे को आस्तीन का सांप करार दे रही है। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप हैं, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मैं खुल के बात करने वाला हूँ। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुरे पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। जो भी पार्टी अपने आप को मुंसलिक कर लेता है और उसके बाद वो ऐसे कोई बयानात देता है या ऐसी कोई हरकत करता है जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो आस्तीन का सांप भी हुआ ना। तो ये तो हर पार्टी में होते हैं, हमारी वजह से ज्यादा हो गए हैं। जिस मसनद के काबिल तुम नहीं थे, वो मसनद तुम्हारे हवाले की गई, लेकिन तुम आस्तीन के सांप निकले। मुझे लगता है कि जुनैद अकबर साहब कुछ परेशान हैं। उनके लिए मेरा एक बहुत ही भाइयों वाला मशवरा है, इस मुश्किल वक्त में अगर वो ये समझते हैं कि वो पार्टी की क़यादत के अहल नहीं है और उनको सिर्फ रोना धोना ही है, इससे बेहतर है कि वो घर बैठ जाएं और किसी अहल शख्स को मौका दें कि वो पार्टी की क़यादत संभाल कर पार्टी को इन मसाइल से निजात दिला सके। मैं तो समझ रहा हूँ को बेस्टर साहब को मेरी जगह सूबाई सदर बनाया जाए, ताकि एक ही इदारा पार्टी भी संभाले और हुकूमत भी संभाले। खान साहब की दिहाई अगली तक चली गई है। नहीं, इंशाल्लाह ताला जल्दी होगी इंशाल्लाह। कौन कह रहे हैं आइंदा अगर किसी ने आके कहा, मैं नाम लेकर बताऊंगी, किसी ने कहा खुशखबरी सुनाने लगे इमरान खान की रिहाई की, ये जान के सुनाई जा रही है, ये जान के तमाशा लगा रहे हैं इमरान खान का। ये भी है कि हो सकता है कि हम ईद का दिन जो है या दिन 2-3 दिन है वो डाडियाला के सामने हम गुजारे सारे। ये बिल्कुल गलत मैसेज था, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सड़कों को गर्म करना है, ये करना है। एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मिशाल यूसुफजई साहब की, वो आप पे एतराज कर रही है कि आपके बेटे शेरशाह वापस आ गए हैं, किसी डील के तहत वापस आए हैं। कौन सी डील? आपकी अपनी सेनेटर कह रही है। अगर वो सेनेटर कह रही है ना, वो विशाल को कहें खुद जरा जेल का चक्कर लगा ले। और अब एक नजर इमरान खान को माइनस करने की बात पर भी डालते हैं, जहां अलीमा खान के बयान ने एक पार्टी की बेबसी का भंडा फोड़ कर रख दिया। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। माइनस बिल्लार साहब जो बातें ये मौजूद रहे अभी याद ये बना ले। माइनस बिल्लार साहब तो वो सोचें कि कोई इंसान के वारिस हो या वारिस बनने के कोई मेरे शरण में उम्मीदवार हो या ख्वाहिशमंद, हम तो वर्कर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम पर होने वाले इख्तलाफ तो किसी से ढके छुपे नहीं। जब सारी पार्टी लाहौर में मिर्जा आफरीदी के घर में जमा थी तो पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर इस इवेंट से गैर हाजिर रही, जिससे एक और बहरान ने जन्म लिया। ये पार्लियामेंट्री पार्टी का क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते। सिर्फ एमएलए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। स्पीड को भी कंडेम करता हूँ। खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। पंजाब में उन्होंने तहरीक चलानी है, उनका ये काम है, उनका काम ट्वीट करना नहीं है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इमरान खान से मुलाकातों को लेकर एक वक्त ऐसा भी आया जब पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा आमने सामने आ गए। बहनें जमीन पे बैठी हुई थी, मुझे हिसार में लिया हुआ था सिपाहियों ने और 5 लोग गंदनाते हुए अंदर चले गए। ये गलत था और मैं इसके खिलाफ स्टैंड लेता रहूं। किसी बंदे को ये कहना कि ये मंजूरी नजर है, इस वर्ड्स के में एक्सट्रीम एक्सेप्शन ले, पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा। 26वीं तरमीम जब हमें इजाजत मिली, 5 नाम दिए गए, उसमें सलमान का भी नाम था। जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। नाज़रीन, ये है तहरीक इंसाफ, जो पार्टी कायद पर होने वाली सख्तियों और कारकुनों के एहसासात बलाए ताक रख कर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे संभाले हुए हैं। एक सियासी पार्टी जिसके सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में 300 से ज़ायद सीटें मौजूद हैं।
इस पार्टी के 30 अफराद भी इकट्ठे बैठकर अपने कायद की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बना सकते हैं। शायद पार्टी क़यादत की इसी नाकामी की वजह से 2 साल बाद इमरान खान के बेटों को खुद मैदान में आना पड़ा है, जो अमरीका पहुंचकर अपने वालिद की रिहाई के लिए अमरीकी सेनेटर से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन इसी अमरीकी मदाखलत और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को अपने एहतजाज में दावत देने के बारे में माजी में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या रहा है, सुनिएगा जरा। जयशंकर साहब जरूर आए, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम उनको ये कहते हैं आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों। हम जयशंकर साहब को भी दावत देंगे, वो भी आए, हमारे एहतजाज में शिरकत करें, हमारे लोगों को एड्रेस करें। अमेरिका के ईमा पर ये जो साजिश तैयार हुई, ये सारा इक़्तिदार का खेल था। अमेरिका की गुलामी करते हो, अमेरिका के डोनाल्ड लू एक 3rd क्लास ब्यूरोक्रेट के कहने पर तुम अपने वजीर आजम को चिल्ता करे हो, और साजिश क्या होती है? हम तुम्हारी बाप की खाते हैं, हम अमेरिका के गुलाम हैं। तुम हो गए मिस्टर चेरी ब्लॉसम, तुम, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले अमेरिका के गुलाम नहीं हो सकते। ये वो मैसेज है जो इमरान खान ने दिया। खान साहब की तरफ से ये मैसेज है, अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस से आउट करने की कोशिश की गई है, उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना ये अमेरिका का फर्ज बनता है। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं करेंगे। हम फिर वहीं आ गए वापस के हम गुलाम हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। खान साहब की जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये जो मुलाकातें इस वक्त आम शख्सियात से अमेरिका में कर रहे हैं, कितनी इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है? उनका ख्याल है अमेरिका में इनकी सपोर्ट है, वो वहाँ डायरेक्टली गए हैं, उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं, वो गए हैं। बच्चे अगर वहाँ जा गए हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के पास हमारी हुकूमत जाती है अपने आशीर्वाद मांगने, तो बच्चे भी चले गए। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने माजी में जितने बयानिए अपनाए, आज उन्हीं से यू टर्न्स ले रही है। अब सवाल यह है कि जिन सेनेटर से कासिम और सुलेमान की मुलाकातें हो रही हैं, वो तो पहले ही इमरान खान की हिमायत में बयानात दे चुके हैं, तो अब इन मुलाकातों में नया क्या है? क्या अब इन मुलाकातों से कोई अमली दबाव पैदा होगा? क्या हुकूमत या रियासत इमरान खान के बेटों की अमरीकी सेनेटर के साथ तस्वीरें और मुलाकातों से घबरा जाएगी? फिलहाल तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिल रहा। हाँ, अगर इमरान खान के बेटे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस या फिर वजीर खारजा मार्को रूबियो जैसे बड़े नामों से मुलाकात करते हैं तो शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन हो, लेकिन तब तक ये सब सिर्फ दिखावे की सियासत ही लग रही है। तस्वीरें, बयानात और सोशल मीडिया की गूंज, जिनका ज़मीनी हक़ाइक़ से फिलवक्त कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, कल तक जिस तहरीक को सड़कों पर अवामी ताकत पर नाज था, आज वो कैपिटल हिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। पार्टी का बयानिया, हम कोई गुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, वाशिंगटन के कैपिटल हिल में दफन हो रहा है। क़यादत अदालतों में उलझी हुई है, कारकुन खौफजदा हैं और मुखालिफिन मुतमईन बैठे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को दी गई एहतजाज की कॉल कामयाबी से हमकिनार हो सकेगी, या ये भी सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाएगी? इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आज काफ़ी बड़ा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में, चारों सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेकर आए। सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब, और इसके साथ साथ हमारे भाई दोस्त सीनियर तज्ज़ियाकार उमर दराज गोंदल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन द शो। मलिक साहब, ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने शो किया है, अब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता था कि ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के बेटों की अब एंट्री होने जा रही है, और ये कंफर्म है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं वो तो शायद आए ना, अमेरिका तक तो सर वो आ गए हैं, और अगला पड़ाव जो है वो पाकिस्तान है। शुक्रिया मंसूर साहब। पहली बात तो ये कि जो कुछ आपने दिखा दिया, जो कुछ आपने कह दिया, उसके बाद तो मुझे लग रहा है हमें खा मखा इसमें इस शो में हमारी कोई अब कोई गुंजाइश, सच्ची बात है, बची नहीं है। पहली बात ये है कि अगर इन सारी चीज़ों को, आपकी गुफ्तगू और ये जो कुछ दिखाया आपने, इसको एनालाइज़ किया जाए तो तहरीक इंसाफ एक इमेच्योर किस्म की, गैर संजीदा किस्म की जमात दिखाई देती है, जिसके अंदर इतना कहतो रुजाल है कि किसी को कोई पता नहीं कि उसने करना क्या है। ठीक। दूसरा मसला ये है कि इमरान खान साहब जो सो जेल में बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आज आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, उनको किसी एक भी बंदे के ऊपर एतमाद नहीं। अपनी बहनों पे तो होगा। अलीमा खान के ऊपर भी उनका एतमाद खत्म हो गया। अरे तो शेर अफजल मरवत वाली बात। चले मेरी बात सुन लें आज, मैं आपसे ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, उनका एतबार इन किसी के ऊपर अब नहीं रहा। अच्छा, एक उनका एतबार है मेरे ख्याल में, जो हमारी मालूमात हैं या जो हमारी जिन लोगों से बातचीत होती है, वो है उनकी एहलिया बुशरा बीबी। वो भी इतना शेकी नहीं हुआ, वो नहीं टूटा, वरना खान साहब किसी एक के ऊपर भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये खान साहब को जाके एक बंदा मिलता है, कहता है जी ये कंप्रोमाइज्ड है,
دوسرا کہتے ہیں جو آپ سے پہلے مل کے گیا تھا وہ کمپرومائز ہے. لوگ جاتے ہیں ایک پوری فہرست لے کر جاتے ہیں, کہتے ہیں سر جی آپ کی ساری فلاں لیڈرشپ کمپرومائز ہو چکی ہے. اچھا. وہ جب وہ ملنے جاتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں نہیں وہ پچھلے والے سارے کمپرومائز ہو چکے ہیں. ٹھیک. جب لیڈرشپ کا یہ حال ہو, اب گلا کس سے کرنا ہے؟ گلا کیا آپ بیرسٹر گور سے کریں گے؟ گلا علی امین سے کریں گے؟ گلا آپ اس سے کریں گے جو ہے وہ گنڈا پور صاحب سے؟ سر سوال یہ ہے کہ وہ اعتراض کریں, نا اعتماد کریں. میں گزارش انہوں نے انہی لوگوں کے ہاتھ میں سر آرڈر دے دیا نا کہ چلاؤ تحریک. وہی گزارش کروں, جب ایک اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو کسی پارٹی کے اندر, کیا تحریک, کہاں کی تحریک؟ ٹھیک. مجھے بتائیے آج تک کسی کو پتا ہے 5 اگست کو کیا ہونا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی اس تحریک کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک. تصویریں بنیں گی, چند گلیوں میں لوگ جائیں گے, 2-4 پکڑے جائیں گے اور آرام سے. میں نے آپ کے کلپ سیو کر لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سیو کر, یہ میں نے 5 اگست کے بعد دوبارہ بلانا ہے آپ کو, اور میں دوبارہ آپ چلاؤں کو گا. یہ بات بتا دوں, اس وقت وہ کسی احتجاجی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نظر ہی نہیں آتے. عمران صاحب میں ایک اور جملہ آپ سے عرض کر دوں. جی. دوسری بات یہ کہ یہ جو جن سزاؤں کا آپ نے بھی ذکر کیا, ابھی سزائیں شروع ہوئی ہیں. تحریک انصاف کے اوپر اگلے آنے والے دن اور اتنے سخت آنے والے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جس صورتحال کو سمجھ بیٹھے تھے نا کہ جناب ٹھیک ہے ہماری کوئی سزائیں بھی نہیں ہو رہی, معاملات لٹکے ہوئے ہیں, اب ان کی سزائیں بھی ہونے والی ہیں ساری. ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات بھی سارے سامنے آئیں گے. اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے, کچھ اور آپ کو مقدمات نظر آئیں گے. ٹھیک. اور ان کے حوالے سے جتنی ماضی میں جہاں جہاں ان کے مقدمات ہیں, تمام مقدمات میں یہ پھنسیں گے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد تحریک میں گنجائش کیا ہے؟ عمران صاحب. نہیں وہ تو دیکھیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کے مقدمات میں جتنے لوگ ہیں جو بیل لینے گئے تھے, ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا فیصلے نہیں ہو رہے. ٹھیک. تو سپریم کورٹ نے 4 مہینے کی مہلت دی تھی کہ اس میں آپ یہ فیصلے کریں. انہوں نے وہ ایک مقدمے کا چیف جسٹس نے حوالہ بھی دیا تھا, مشال والا جو مقدمہ تھا کہ اس میں نے 4 مہینے میں ٹرائل مکمل کروایا تھا. تو یہ ویسے بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ اس کے دوران انہوں نے مقدمات کے فیصلے. ایک صرف اگر مجھے اجازت دیں, پاکستان کی سیاست میں جو جیل جاتا ہے وہ تو اور بھی زیادہ مشہور ہو جاتا ہے. پاکستان کی سیاست میں اسی طرح ہی 2024 کے الیکشن خان صاحب بھی جیل میں تھے, لیکن 2024 کے پاکستان تحریک صاحب کہتی جناب ساری سیٹیں ہم لوگ اڑا کے لے گئے, ان کو تو صرف 17-18 سیٹیں ملی ہیں. تو اگر اس طرح جس طرح بھی بتا رہے ہیں ملک صاحب کہ جناب آپ دیکھیے گا آنے والے وقت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ان کے لیے مشکلات ہوں, ادھر مشکلات بڑھتی جائیں گی ادھر پاپولیرٹی بڑھتی جائے گی یا نہیں بڑھے گی؟ ابھی تک تو پاپولیرٹی نے جو پریکٹیکلی ہے پاور پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے, اس میں عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی پے بیک نہیں کیا اس پاپولیرٹی نے. اچھا. کوئی مشکل ان کی آسان نہیں ہوئی, کوئی ریاست دباؤ میں نہیں آئی. میں اور ملک صاحب اور میرا خیال ہے کہ شاید عمر بھی وہاں پہ تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ڈی جی ایس پی آر کی ایک پریس بریفنگ تھی لاہور میں, وہاں پہ 2 ٹوک سوال ہوئے تھے یہ والے, اور یہ ایک سوال میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, معاملات کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پاس لینے کے لیے کیا اور دینے کے لیے کیا ہے. وہاں پر اگر وزیر اعظم نے بطور چیف ایگزیکٹو کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے سیاسی مقدمات ختم کر دیے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا جواب تھا کہ 9 مئی تو ایک جرائم ہے, وہ ہوئے ہیں, اور جب تک انصاف کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو یہ تو چلے گا, عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. ہم تو اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے, ریاست ہے. تو وہ جو مطلب وہ بھی مقدمے نہیں رکے, وہ بھی اوپر نیچے آ رہے ہیں. ایون کہ 26 نومبر والا بھی آپ کے سامنے 24-25-26 والا بھی. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہوگی, بہت زیادہ ہوگی, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے, ٹھیک, اور وہ اقتدار کے اس کھیل میں وہ جو چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل رہا. رانا صاحب یہ بڑی دیر سے کہا, اور ایک آخری بات سوری کہ 5 اگست والی جو بات ہے, جو مومنٹم والی بات کی ہے, وہ تو عمران خان صاحب نے خود اپنے ٹویٹ میں کر دی ہے کہ مجھے ابھی تک مومنٹم نظر نہیں آ رہا. کل رات کو یہ ٹویٹ ہوئی ہے. جی 10 بجے. اور پھر یہ جو فیصلے جو آ رہے ہیں اس کے بعد اس پاپولیرٹی کو کیش کروانے کے لیے میرا خیال ہے کوئی پلان بھی ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جس کا نام 9 مئی میں آ رہا ہے وہ شاید سزا سے بچے گا. رانا صاحب بڑی دیر سے کہا جا رہا تھا جناب 9 مئی کے فیصلے نہیں ہو رہے, دیکھیں 9 مئی, اور ایک تاثر یہ آ رہا تھا کہ جناب کم ٹھنڈا ہو جانا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ تو جو لیڈرشپ کی لڑائی ہے آپس میں, تو لگ رہا ہے وہ خود عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں جناب تحریک ایبسولوٹلی ناٹ. جب دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ فرسٹریٹ پی ٹی آئی ہے یا حکومت ہے. اچھا, حکومت جس طرح مقدمات اب وہ 26 نومبر 25 اور 24 کے شروع کر دیے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت فرسٹریٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل کچل دیں کسی طرح. پتہ ہے کس چیز کا خوف ہے انہیں؟ وہ خوف شاید 2.5 سال
کہ بعد بھی اس کی عمران کی پاپولرٹی وہیں پہ موجود ہونے کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے فیصلے ہو رہے ہیں، یا عمران خان کے پیروں پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے ہے. دیکھیں نا اچانک 9 مئی کا تو مجھے سمجھ آ رہا ہے 4 کا ٹائم دیا تھا کہ اس میں کمپلیٹ کر لیں، اچانک 26 کے بھی شروع ہو گئے. جو باہر کی لیڈرشپ اور ہے ان کو بھی کسی طرح ہم فکس کر دیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فرسٹریشن موجود ہے حکومت میں. ہاں پی ٹی آئی میں نہیں ہے، نہیں ان میں تو ہے، وہ تو تھلے لگے نے، انہوں نے تو مار پہ رہی ہے انہوں نے، وہ تو ہوگی. اور یہ جو ہے نا کہ وہ عمران خان کے ساتھی ہے وہ تو وہ بلے شاہ کا شعر ہے کہ بلے شاہ ایسا جوگی ہوئے ساڑھے سپا نال یارہ نے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے وہ اگر چاروں طرف سانپ ہے تو وہ کہیں سے ان سانپوں کو کوئی نئے تو لا نہیں سکتا تھا. یہی لوگ ہیں یہاں پہ موجود مارکیٹ میں. اور ماضی کے اندر سے جماعت بنی ہوئی ہے. یہ آپ نے مجھے شعر ایک یاد آ گیا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اوہو، میں شعر کے جواب میں تو 96 سے لے کر ابھی تک آپ نے سانپ ہی پالے؟ نہیں تو کون سی جماعت ہے جس نے نیولے پال لیے؟ نہیں کیا نون جو حکومت میں ہے وہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ برا وقت آیا تھا کتنے لوگ باہر نکلتے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جماعت بھی دیگر جماعتوں نہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ اچھا کیا کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی جماعت ہو، لوگ یہی تھے جیسے ہمارے ہیں، لیکن لیڈر وہ نہیں تھا. لیڈر عمران خان تھا. وہ سب کمپرومائز ہو گئے، کوئی دبئی بھاگ جاتا ہے، کوئی کہیں جا، وہ کھڑا ہوا ہے نا اپنی جگہ پہ، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پکی بات ہے. اچھا سنیں ملک صاحب ایک منٹ، کون کھڑا ہوا ہے؟ عمران خان کے بارے میں کھڑا تو فیلڈ مارشل ہے، جس کو وہ روز کہتے ہیں کہ جی کہ مجھ سے بات کرو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ تم ذمہ دار ہو. آپ کسی کو جیل سے نکلنے نہیں دے رہے، وہ جیل میں بند بیٹھا ہے، کھڑا ہے. بھائی بات یہ کہ اس کو کوئی نکالنے کو تیار ہو تو کہنا کھڑا ہے. نہیں تو وہ گلہ نکلنے والی ہے، وہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے ایسے لگتا ہے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتا ہے باہر نکلنا، اس کی جو باتیں جو اس کے ٹویٹ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اسے باہر نکالا جائے. ایک سوال ہے، وہ انہی کے ٹویٹ ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہے یا تو آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں عمران خان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتے ہیں وہ عمران خان؟ نہیں مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا ریاست ان ٹویٹس کو یہ کہتی ہے کہ عمران کے نہیں ہے؟ ریاست کیا کہتی ہے کہ یہ عمران کے ٹویٹس نہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کے پاس ہی نہیں. یہ تو خود پی ٹی آئی منہ سے نہیں، لیکن وہ عمران اون کرتا ہے کہ نہیں؟ عمران خان ان ٹویٹس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو جس کو آج ہم کوڈ کر رہے ہیں، کل رات کو جو 10 بجے ٹویٹ ہوئی ہے جس میں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی وہ کدھر ہے وہ تحریک، وہ جو میں نے کہی تھی اس کا کیا بنا، وہ جو مومنٹم ہی نہیں بنا اس کا. آپ کے خیال میں عمران خان؟ نہیں ہم اسے اون کر رہے ہیں کہ نہیں کہ عمران کا؟ نہیں میں نے نہیں کرنا، پی ٹی آئی نے کرنا. آپ نے کوڈ کیا کیونکہ وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی. اگر اور وہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا تو پھر عمران مجھے پتہ نہیں وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اگر ہاں تو وہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ اس ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ منظور نظر لوگوں کو میرے پاس بھیجا جاتا ہے. چلیں جی، میری مرضی کے میں جن سے ملنا چاہتا ہوں. ایک جملہ صرف لیتے ہیں رانا صاحب کے لیے. یہ فوج نے کہا ہے کہ عمران خان اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں. نہیں انہوں نے کہا. کیا فوج نے کہا ہے کہ جناب ہمیں بتائیں تو صحیح، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب کا بیان ہے یہ، اور دوسرا بیان ہے عمران خان صاحب کا. دونوں بیان ان کے ہیں جی، فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کرنے کو حاضر ہیں جناب. دوسرا علیمہ خان صاحب کا بیان ہے کہ مجھے بتایا جائے، میں اپنے بھائی کو جا کے بتاؤں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. بھائی دوسری طرف سے جواب ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو مائنس کر دیا گیا، یہ بھی انہوں نے خود کہا. نہیں وہ مائنس والا، آئی ایم سوری، ایک جملہ عمر سوری یار، بات یہ کہ جو یہ مائنس والا جملہ وہ علیمہ کوئی کمپلیٹ سیاستدان تو نہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلط ہو گیا، غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کہنا چاہیے، غلطی ہو گئی. عمر صاحب آپ کی کیا نظر میں یہ جو بھی سیناریو بن رہا ہے، پارٹی کا آپس میں لڑائیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، ہر ہفتے ایک نئی لڑائی سٹارٹ ہوتی ہے. آج جو ہے وہ اعظم سواتی اور شہباز گل کے حوالے سے یہ نئی ویڈیو آ گئی. اس ساری چیز میں آپ کے خیال میں چل سکتی ہے تحریک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ تحریک کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی میں تقسیم ہے. گنڈا پور صاحب نے 90 دن کی بات کر کے اس 5 اگست والے بیانیے کو ڈیمیج کیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لاہور میں جو انہوں نے بات کی. لیکن منصور صاحب آپ نے اس کو 2 طریقے سے دیکھنا ہے. پہلا یہ ہے کہ ایک، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ایک حکومتی تحریک انصاف ہے جو حکومت کے اندر ہے، جس کے پاس عہدے ہیں، گڈ ورڈ، حکومتی تحریک انصاف، حکومتی تحریک انصاف. اور دوسری وہ تحریک انصاف ہے جو کسی عہدے پہ نہیں ہے. جنید اکبر آپ کو دکھائی دیں گے، عالیہ حمزہ آپ کو دکھائی دیں گی، جو مزاحمت کی بات کرتے ہیں. نہیں جنید اکبر صاحب دیکھیں نا، وہ ان کی خیبر پختونخوا میں صدارت ہوتے ہوئے پارٹی کی کتنی ان کی ان پٹ ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے اندر؟ 0 ہے. وہ تو پھر اسمبلی میں جیت کے ہے نا. اچھا آپ اس کو ایک نظر سے دیکھیے. دوسرا آپ نے یہ جو 9 مئی کے حوالے سے بات چیت کی، سزائیں، یہ ساری باتیں دیکھیں، اس کا ایک ٹیسٹ، ایک ہے حکومتی طریقے سے، ایک ہے غیر اصلی طریقے سے، ایک ہے مزاحمتی، جو مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، جو غیر حکومتی ہم ان کو کہہ دیتے ہیں. چلو ٹھیک. اچھا
دوسرا میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی یا ان ساری چیزوں کا جو کہ کیا ان کے اختلافات ہیں، اس پہ تحریک چل سکتی ہے، تحریک انصاف چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی، اس کا بیانیہ 8 فروری تھا. ٹھیک ہے. کیا نعرہ لگا لاہور میں کھڑے ہو کے؟ آپ اور میں سب ہم اس کو کور کر رہے تھے نا. ٹھیک ہے. کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. یہی مسلم لیگ نون کی ٹیگ لائن. جی ایسے تھا ایسے تھا. لیکن ووٹ کیا آیا؟ اچھا اسی طرح سے آج بھی آپ بالکل سزائیں دیں. سزائیں تو طیارہ ہائی جیکنگ کیس پہ بھی ہوئی تھی. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا تھا؟ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا. لیکن کیا ہو بیٹھتی ہے؟ تو یعنی آپ کا مطلب ہے اگر سزائیں ہو بھی گئی ہیں یہ وہی لوگ تو اس کو مت سمجھیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں مثال دیتا ہوں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی ڈاکٹر یاسمین راشد ہے نا، یہ وہی عالیہ حمزہ ہے نا. آپ نے سزاؤں سے پہلے جب آپ الزام لگا کے گرفتار کر چکے تھے تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سزاؤں سے کیا تحریک انصاف عوام میں جو عمران صاحب بات مقبول ہو جائے گی کیا؟ پاور پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاور پالیٹکس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ یہ ووٹ کو ختم کر دیں، باقی کہانیاں ختم کر دیں نا. پھر تو آپ یہ کہیں کہ آئندہ سے فارم 45 نامی کوئی چیز نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن میں کون جیتے گا. فارم 47 وہ پاور پالیٹکس پہ چلے گا، پاپولیرٹی پہ نہیں چلے گا. میرے خیال سے ان سزاؤں سے یہ ان کے کریڈینشلز ہیں. یہ کل کو جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں کو جس طرح سے منور کرتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کے سامنے باہر نکلیں گے. میں نے جو ایک بات کہی تھی کہ جیلوں میں جانے سے تو ایکچولی سیاسی رہنما اور زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج وہ عالیہ حمزہ جو پہلی بار MNA بن کے آئی تھی، جس طرح اس بیچاری کو ترلے منتوں کے ساتھ ٹکٹ ملا تھا، آج وہ چیف آرگنائزر ہے. آج سنم جاوید کا نام لیتے جائیں آپ. کس کا نوٹیفیکیشن؟ علی حمزہ چھوڑیں اس بات کو. اب اس سے زیادہ مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ چیف آرگنائزر کے طور پر نوٹیفیکیشن ہے اس کا؟ نہیں ہے اس کا. نہیں ہے. چلیں اس کو اعتماد تو حاصل ہے نا، عمران خان کا اعتماد تو حاصل ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ وہ بتائیں جس کو سزائیں ہوئی ہوں، جیلیں انہوں نے کاٹی ہوں، اس کا قد بڑا ہے کم ہوا ہے لوگوں کی نظر میں، اور لوگوں میں مقبول ہوا کہ نہیں ہوا. اور ان سزاؤں سے ٹھیک ہے آپ یہ کہیں کہ ریاست ان کی شکایت کر رہی ہے، ریاست چاہتی ہے ان کو سزائیں ہوں، ان کو عبرت کا نشانہ ہو. لیکن ہم نے اس ریاست کو سپریم کورٹ کے حملہ کیس کے اندر بھی دیکھا، ہم نے الذوالفقار کے اندر بھی دیکھا، ہم نے طیارہ ہائی جیکنگ کیس کے اندر بھی دیکھا. یہ سب ایک خاص ٹینیور ہے، ایک سائیکل ہے. پہلے 3 سال کا تھا، اب شاید 5 سال کا کر دیا آپ نے. آپ کو پکی بات ہے 5 ہی ہے. چلے کیوں جی؟ سزائیں تو ماضی میں بھی بہت ہیں. جملے کی مجھے اجازت میں دیکھیں، ملک صاحب کو انٹرپٹ کر رہے ہیں. سوری ملک صاحب اجازت. 9 مئی پہ جنہوں نے ہمارے شہداء کی توہین کی نا، انہیں سزا ہونی چاہیے. تو نہیں ہو رہی. نہیں عرض سن لینا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پچھلے والے بات پوچھ رہا ہوں کہ جن کو ہو رہی ہے سزا وہ نہیں ہو رہی. میں اس طرف ہی ذرا میں ماحول بناتا ہوں. کریں ٹیک آف کریں. ہاں جی ہٹ وہ آپ نے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ سے بلیڈ مار نہیں آپ وہ ٹیک آف سے پہلے ہی نواز شریف صاحب بھی یہ کئی جگہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں ٹیک آف کرنے لگتا تھا میری لات کھینچ لیتے. میرے تے ہائی جیکنگ کیس منصور صاحب انتصار صاحب کے ساتھ کرتے ہوئے کہ ان جنہوں نے توہین کی ان کو سزا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پریس کانفرنس کرنے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے. جو بات جملہ میں اس گاڑی پہ بیٹھنے والے سب کو سزا ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سر سوری سر تحریک انصاف سے لا تعلقی کریں تو پھر کوئی توہین نہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں جنہوں نے توہین کی میرے شہداء کی، انہوں نے ڈائریکٹ میرے دل کو تکلیف پہنچائی. وہ میرے ہیرو ہیں، وہ میرے وطن کے محافظ ہیں. ان کے خون سے اس ملک میں امن کا چراغ جلتا ہے. جس نے بھی کی، میں یہ بات نہیں مانتا کہ کسی کو معافی دے دیں پریس کانفرنس کے نام پہ، کوئی استقام پارٹی میں چلی جائے تو اسے معافی دے دیں. میں یہ کہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مراد راس اور اندلیب عباس کو بھی اگر آپ ان کو بھی سزا دے دیں تو پھر آپ ٹھیک، میرا دل مطمئن ہو جائے گا. پھر جڑا باقی نہ لوئے وہ بھی ٹھیک ہوا ہے. جو پھر ٹھیک ہے جنہوں نے کیا، جنہوں سزا ہو گئی نا، وہ تو عدالت نے کہا کہ جی انہوں نے تو 10 سال نواز شریف صاحب کو بھی ہو گئی. اچھا چلیں میں آپ سے پوچھ رانا صاحب، آپ مجھے لسٹ بتائیں آپ کے خیال میں کس کس نے توہین کی. مجھے ٹائم دیں، میں گھر جا کے پتہ لگے نا میں کو جیب لے کے بیٹھے. اچھا جی آپ کوئی فارمولا سیٹ کر دیں کہ جناب جس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. میرا خیال ہے کہ جو جناح اس کے اندر گیا وہ غلط. جی بالکل، اس کو سزا ہونی چاہیے. ہاں اگر وہ ایک جملہ یہاں اجازت دے دیں، ایک جملے کی اجازت دے دیں. دیکھیں بالکل اس کی ایک آزاد انکوائری ہونی چاہیے. پورے پی ٹی آئی کو بھی ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر وہ اپنے ڈیفینس میں کچھ رکھتے ہیں تو انہیں اجازت دی جائے کہ وہ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ فوٹیجز، کچھ ایسی چیزیں جس سے ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا ہے تو آ جائے. ابھی تک نہیں دیکھے. میرا خیال ہے ان کیسز میں وہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی فوٹیجز ہیں جو ابھی آنی ہیں یا نہیں آ رہی. اچھا جی مسئلہ میں آپ کو بتاؤں 9 مئی کے حوالے سے. رانا صاحب ہمارے بڑے قابل احترام ہیں. رانا صاحب جیسے ان کو تو میں نہیں کہہ سکتا، جیسے لوگوں نے اور عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے
میرے خیال میں پی ٹی آئی کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سر گزارش نے کہا آپ جیسے گزارش یہ بڑا بھاری جیسے آپ 9 مئی پہ اف اینڈ بٹ لگاتے رہے. ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے مان لیا آپ سے غلطی ہو گئی, پولیٹیکل ورکر تھے چلے گئے. اس روز آپ اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے پریس کانفرنس آپ خطاب ہی کرتے تھے نا, آپ کہتے جی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو لوگ ہمارے گئے ہیں جن لوگوں نے بھی یہ جو ہے وہ پرتشدد واقعات کی ہیں آپ اس کو سزا دیں, معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی فالس فلیگ آپریشن ہے. پہلے یہ کہا تھا آپ نے کہا نہیں جی ان کے اپنے لوگ تھے, سی سی ٹی وی فوٹیج پھر آپ نے کہا سر, پھر آپ نے کہا آپ کے اپنے لوگ ہیں. پھر کہا جی پولیس اس دن کہاں تھی. پھر اس دن کہا جی جان بوجھ کے پلان کیا گیا, لندن میں پلان بنایا گیا, 9 مئی کروایا گیا. یعنی میاں نواز شریف اینڈ کمپنی نے بیٹھ کر لندن میں پلان کیا اور 9 مئی کروا دیا گیا. یہ ساری جو کہانی آپ بناتے رہے وہ عمران خان صاحب کو آپ گڑھے میں پھینکتے رہے. اچھا, یعنی عمران خان صاحب خود تسلیم اس بات کو کر چکے ہیں جب ان کو گرفتار کیا گیا, بلکہ تھوڑی سی اگر کہانی پیچھے لے جائیں آپ کو پوری پکچر 9 مئی کی نظر. لیکن میں یہاں پہ اگر میں نے نہ انٹرسپٹ کیا تو ناانصافی ہوگی. عمر کی بات کو میں کیری کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا یار سزائیں پہلی بھی ہو چکی ہیں, آپ نے جو کہہ رہے ہیں نا ابھی اور بھی سزائیں ہوں گی, ہوتی رہیں سزائیں. عمر کی سزاؤں کو میں آپ کا جواب دیتا ہوں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر سیاستدان نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے. ٹھیک, نواز شریف نے بھی للکارا. انہوں نے کہا جی یہ باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا, جنرل فیض صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا, ذوالفقار علی بھٹو کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی, لیکن ایک ریڈ لائن تھی جو کسی سیاستدان نے کراس نہیں کی. ٹھیک ہے, ہائی جیکنگ کیس تیارہ ہائی جیکنگ, اس پہ بھی لوگوں کی رائے تھی کہ میاں صاحب نے یہ کہا تھا, نہیں نیچے آرمی چیف بنا دیے گئے تھے, مختلف رائے اس کے والے سے پائی تھی. کسی نے اس ملک کے اندر کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے. کسی نے اس ملک کے اندر یہ کہا کہ میں آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہونے دوں گا اور ہم جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے. کسی نے اس ملک کے اندر یہ کہا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, اس کو گرفتار کیا گیا تو پھر ہم پاکستان کو نہیں مانتے. یہ ان کے رہنماؤں کے بیانات ہیں نا, میرے اور آپ کے بیانات تو نہیں ہیں. آپ نے عمران خان کو مہاتما بنا کر ریاست کے سامنے کھڑا کر دیا, اور عمران خان صاحب نے کہا اگر مجھے گرفتار آپ لوگوں نے, سر میری گزارش سنیں, ہماری میڈیا نے, سوسائٹی کے لوگوں نے, چلیں رہنماؤں نے, آپ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے پنجاب کی پولیس آئی تو آزاد کشمیر کی پولیس اس کے مقابل کھڑے کر دو. کیا کمانڈوز نہیں بلائے گئے؟ آپ نے گلگت بلتستان سے کیا کمانڈوز پولیس کے نہیں بلائے؟ یا زمان پارک میں ہم نے کھڑے کر دیے کہ کوئی اگر نوٹس سرو کرنے آئے تو بندوقیں تان لو ان کے اوپر, گاڑیاں جلا دیں. آپ نے ریاست کے خلاف باقاعدہ ایک بغاوت کی. ایک شخص کے خلاف مقدمہ, کیا بھٹو صاحب کے خلاف مقدمے نہیں بنے؟ کیا نواز شریف کے خلاف مقدمے نہیں بنے؟ گرفتار کرنے پولیس آئی, لوگ گرفتار ہوئے, سارے لوگ گرفتاریاں دیتے رہے. واحد ایک شخص کو بنانے کی کوشش کی گئی, نہیں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, اس کو گرفتار ہی نہیں کیا جا سکتا. بھائی وہ اوپر سے گرے ہوئے ہیں, جھوٹا مقدمہ صحیح ہے, عدالت میں جا کے پتہ چل جائے گا. آپ نے ریاست کے سامنے ایک بندے کو ایسا کھڑا کرنے کی کوشش کی, پورا بیانیہ بنا دیا گیا کہ جناب فوج جو ہے اس راستے میں رکاوٹ ہے. لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, لوگوں کو کہا گیا کہ فوج کے خلاف کمپین کرو, لوگوں کو سے کہا گیا ٹویٹر پہ فوج کے خلاف کمپین چلاؤ. پھر آرمی کی جو کمانڈ کی تبدیلی ہوئی, کیا ہوا؟ انہوں نے جنرل باجوہ سمجھ لیا تھا جنرل سید عاصم منیر کو. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہوا کیا. وہ ساری ان کی حرکتیں دیکھتے ہوئے آ رہے تھے جب ڈی جی آئی آئی تھے, ڈی جی ایم آئی تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جماعت کر کیا رہی تھی, وہ سوچ کیا تھی عمران خان کیا. جب کہا جاتا تھا نا بلا کے ڈی جی ایف آئی اے کو کہ جی سعودی عرب میں تو یہ ہوتا ہے, یہاں کی نہیں ہوتا, سب کو لٹکا دو الٹا. یہ سوچ ان کے دماغ میں موجود تھی, جس کا نتیجہ 9 مئی نکلا. کیا یہ لوگوں نے نہیں کہا کہ اب ہم نے کینٹ کی وہ ساری جو تھی کہ جہاں پہ کچھ جلسہ نہیں کرتا آج ہم نے توڑ کے رکھ دیا ہے؟ کیا یہ نہیں کہا کہ ہم جی ایچ کیو کے باہر پہنچ گئے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس جو ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر ہے, آپ کا جنرل ہیڈ کوارٹرز, اس کے سامنے آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں میرے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. یہ وہ جرم ہے. میں آپ کو آپ سے اس جرم کی جب تک آپ گھٹنے ٹیک کے معافی نہیں مانگیں گے آپ کو معافی نہیں ملے. عمران صاحب یہ جو انہوں نے ابھی پوری جو بلڈ اپ کی ملک صاحب نے, دوبارہ وہ سوال وہی ہے کہ ماضی کے اندر بھی چاہے بھٹو ہو چاہے نواز شریف ہو, سب کے بارے میں یہ کہا گیا بس ختم شد مجھے یاد آ گیا کہ وہ جناب ختم شد, اب اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ کوئی. لیکن میرے ملک کی جو ایک ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ یہاں پہ سیاستدانوں کے بارے میں کہا گیا ختم شد اور وہ نہیں ہوئے ختم شد. نہیں کون کہہ رہے ختم شد؟ ذرا راستہ نکالیں. یہ کس طرح سیاسی سر آج بیٹھے راستہ کس طرح نکالیں؟ معافی مانگے. نہیں معافی مانگے. اچھا معافی مانگے تو آپ کا پورا عدلیہ کا نظام یوں ہو جائے گا. سر میری گزارش صرف ایک معافی مانگ لیں. میں گزارش سنیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو فوجداری قانون ہے اس میں اگر پروسیکیوشن جو ہے وہ کیس واپس لینا چاہیے لے سکتی ہے. نہیں بھائی سر ایک معافی مانگ سر صلح ہو جاتی. آپ عدالتی نظام کے اندر کہتے ہیں توہین عدالت کا مقدمہ آپ کے اوپر بنتا ہے, آپ کہتے ہیں جی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, آپ معاف ہو جاتے ہیں. قتل پہ ہوتا ہے سر؟ قتل میری گزارش سن لیں, قتل
کہ ریاست کے خلاف ایک بغاوت کا کیس ہے. ڈاکے پہ ملتی ہے, ڈاکے پہ معافی ملتی ہے. میری گزارش ابھی آپ نے خود مجھے بیٹھ کے 10 منٹ آپ نے سمجھایا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے کہا اینو کو معافی مانگ لیں. نہیں سر, نہیں معافی کیوں مانگ لیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی پولیٹیکل موٹیویشن ہے. عمران خان صاحب نے بندوق تو نہیں چلائی نا سر. آپ نے کسی اچھا وہ جسے کہتے ہیں نا اسیسری ان مرڈر, اسیسری ان مرڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار اے بندوق پھاڑ, جا کے گولی مار دے. دیکھیں ٹھیک ہے, وہ اسیسری ٹو مرڈر ہو گیا. پولیٹیکل اسیسری ٹو مرڈر کو صرف اس بات پہ معاف کر دیں گے معافی مانگ لیں. پولیٹیکل بات کر رہے ہیں یا عمومی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف ہے, حکومت کے ساتھ بیٹھے قانون بدل لے. کون سے قانون بدل؟ یہ فوجداری قانون میں اگر معافی کی گنجائش نہیں نکلتی نکل آئے گی. نہیں تو معافی کیوں منگوا رہے ہیں پھر ان سے؟ معافی مت منگوائے نا, سیاست کی خاطر معافی منگوا رہے ہیں. بیسل اکثر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی کاری معافی مانگ لے اس کے بعد جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ اس کو بہت بڑی. اچھا نہیں, ویسے آپ کو پتہ ہے, میرا منہ نہ کھلاؤ, تو پتہ ہے کہ معافی مانگنے تیار ہو گئے سن اگلے. میں اب وہاں نہیں بیٹھا ہوا, یہاں بیٹھا ہوں. چلے اچھا, اب اگلی بات میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ 9 مئی کے بعد جو پہلا عمران خان صاحب کا ریئیکشن تھا وہ گڈ ٹو سی والے دن تھا, اور جب عمر تا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ کل کے واقعے کی مذمت کریں تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کروں گا, مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے, یہی ہوگا. تو سر ایک بات یہ سر, اچھا عمران سے بات ہو رہی ہے. دوسری بات جو تحریک کی بات ہے, اب تک 6 تحریکیں, یہ 6ویں تحریک ہے 2022 سے. پہلی تحریک اور دوسری تحریک عمران خان صاحب نے خود لیڈ کی تھی پشاور سے اور دوسری لاہور سے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 4 فروری 2023 9 مئی والا واقعہ تو خیر وہ ہو گیا تھا, پھر 24 نومبر 2023 اس کی جس کی سزائیں ہو گئی ہیں, فائنل کال تھی اب جی فائنل کال. اور اب یہ جو تحریک تازہ ہے یہ 6 فروری سے چل رہی ہے. کبھی کہ جی وہ ڈیٹ دیں گے, کبھی وہ وقفہ آ گیا, کبھی یہ. ویسے ایک تحریک ابھی تک جاری ہے ان کی, اور وہ ہے وہ زر مبادلہ کے وہ جو تھا ریمیٹنس والی کہ وہ دینا بند کر, وہ دینا بند کر دے. نہیں وہ جاری ہے. نہیں پٹ گئی سر وہ واپس نہیں لی نا. سر کیا مطلب واپس کیا مطلب؟ عمران خان صاحب نے وہ ابھی تک کال واپس نہیں لی ہوئی. اچھا وہ ابھی ان فیلڈ ہے. سر یہ دیکھیں آپ چارج شیٹ سنی ہے سر آپ نے رانا صاحب, اور آپ جیسے لوگ, انہوں نے کہا آپ جیسے لوگ, اس میں انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, لیکن ویسے میرے خیال میں انہوں نے آپ کی بات کی. ایک ہمیں دیوانہ کہنا کوئی نیا الزام نہیں. ملک صاحب دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. رانا صاحب کالج کے زمانے کا آپ نے شعر سنایا سر, پاگلانی جگہ. اچھا لیکن سر منصور صاحب میری سن لیں بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی آپ بیانیہ بناتے ہیں نا جی انہوں نے حملہ کیا, یہ کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے ریاستی اداروں ہیروز کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں. اگر ان کی طرف کوئی بھی ایسا کرتا ہے میں اس کے ساتھ پوری طرح لگ رہا ہے. نہیں نہ کرو, میرے مجھے لگ رہا ہے پوری طرح نہیں کھڑے ہوئے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں سر, ریاست جو ہے کیا صرف کور کمانڈر کا گھر ہے؟ سپریم کورٹ ریاست کا حصہ نہیں ہے. جج اگر جان بچا کے بھاگیں تو کیا وہ جج ریاست کے موضوع میں ملک صاحب میں گل کر لیتا ہوں فلو نہ خراب کریں سر, وہ ٹیک آف خراب ہو رہا ہے. کیوں نہیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ لگتا ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ ریاست کے معزز حصہ نہیں ہے, ریاست کا کمپوننٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے گیٹ کو صرف دھکا مارنے پہ طارق عزیز ایم ایل اے ڈسکوالیفائی ہو گئے, اختر رسول ڈسکوالیفائی ہو گئے, میاں مرید ڈسکوالیفائی ہو گئے, سزائیں ہوئی. نہیں تو بات سنیں نا, اگر 9 مئی کا سارا ملبہ دھکا مارنے پہ سب سن لو وہ نا 9 مئی کا سارا اگر سارا ملبہ آپ عمران خان پہ ڈالتے ہیں تو سپریم کورٹ کے حملے کا ملبہ جو ہے نواز شریف پہ کیوں نہیں اگر نواز شریف نے آپ 2 بندوں کی قربانی دے کے میری بات ہونے دیں. عمران صاحب کی بات سن لیں جلدی سے سن لیں. نواز شریف صاحب سے کسی نے کلیم کیا, آگے سے ان کا کوئی جواب آیا. عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ مذمت کریں, انہوں نے کہا پھر ہوگا. اچھا نہیں سن لینا, دونوں کیسے میں فرق نہیں ہے سر. کیا ذوالفقار نہیں بنی تھی؟ ہیلو یار بات تو کرنے دینا, لوگ کی تو دہلوں کی غلطی میری پوری ہونے دینا. میری بات کرنے دیں. آپ ایک ملٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کمپیئر نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست پہ حملے ہوئے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی ہوئے نا, وہ بھی غلط تھے. اچھا یہ رانا صاحب پیپلز پارٹی کی ایگزامپل دے رہے ہیں, سب سے میرے لیے حیران کن بات یہ ہے الذوالفقار کی ایگزامپل آپ دے رہے ہیں. یہ تینوں دیتے نا میں پھر بھی سمجھ سکتا, آپ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کی ایگزامپل. رانا صاحب آپ کا یہ کلپ بلاول ہاؤس جائے. اچھا میری سن لیں, ایک بات کا جواب دیں. جب جاوید لطیف یہ کہتا ہے کہ جی نواز شریف ہماری ریڈ لائن ہے اور اگر اس کو کچھ ہوا تو پھر ملک نہیں رہے گا, کیا آن ریکارڈ نہیں ہے جاوید لطیف کا؟ سیاسی کارکن ہوتے ہیں. اگر یہ میں خان صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں, کارکن پتہ نہیں وہاں آپ کو یاد نہیں ہے کارکن جو ہے پتہ نہیں کیا کیا
बोल देता है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये कहें इमरान खान के लिए तो नहीं, लेकिन इमरान साहब अगर वो कहें इमरान चक्कर साहब जो है वो इमरान खान को कोट कर सर मैं 30 सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए का नहीं सुने ना कितने लेके जाओगे सर 30 सेकंड बात कंप्लीट करें। मैं उमर ठीक है ना, जी जी बात ये है, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं, एक फार्मूला अपना ले। अच्छा, जिसने भी किया है सब अंदर ठीक है, उन सबको सजा दे दे, ठीक, खत्म हो गई बात। नहीं, अभी तो आपने कहा ही है, मैं तो आपकी बात से एग्री। आपने कहा 9 मई में जिसने वो इंतशार फैलाया उसे सजा होनी चाहिए, माफी नहीं होनी चाहिए। वो इस्तेकाम पार्टी में चला गया तो उसे माफी दे, माफी नहीं होनी चाहिए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो माफी दे दे, या जिसने प्लान बनाया तो माफी दे दे, या जिसने प्लान बनाया साबित कर दे, जिसने प्लान बनाया साबित कर दे, साबित कर दे, साबित कर दे तो फिर ऐसे साबित थोड़ी होता है कि साबित करोगे ना, नहीं। लेकिन देखे ना इमरान साहब, यहाँ पे एक ये भी फर्क है ना, अगर आप ये गवाहियां दें कि जनाब वहां पे टेबल के नीचे मीटिंग हो रही थी, मैं पर्दे के पीछे छुपा हुआ टेबल के नीचे, सर ये तो मजे का बिल्कुल ये मजे का खेस बात। लेकिन मैं तो अगर एक गवाह ये कहेगा जी मैंने हराम बांधा हुआ है और मैं अभी नहीं बोलूंगा, और नहीं अच्छा आप साबित कर देना। इस तरह तो इमरान साहब ये आपके पीछे जो सेट है, एक बंदा पे कहे मैं पीछे खड़ा था, इमरान साहब ने जो टेबल के नीचे बैठा हुआ था। देखें अभी 2 फोरम पड़े हैं ना उनके लिए, अच्छा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है जी, वहां पे नितारा हो जाएगा। मैं सिर्फ हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं हो जाएगा सर, शाह महमूद कराची नहीं छुटे, नहीं वो तो थे ही नहीं सर लाहौर में, तो फिर बस तो कराची में थे, मतलब उनका तो केस ही डिफरेंट। अगर इतना अंधाधुंध हो रहा है तो वो कहते हैं कि जी इधर भी है। नहीं सर इस तरह अच्छा जी, टीवी पे कौन वापस करेगा जिसे आपने एक गलत इल्जाम में 2 साल से नवाज शरीफ साहब भी तो अंदर रहे, नवाज भी तो अंदर रहे, वो अंदर नहीं सी, बाहर सी, वो भी अंदर थी। नहीं वो अंदर थे, मैं कब कह रहा हूँ अंदर थे, उन्होंने वो अंदर सही थे, गलत बर्दाश्त किए, वो अंदर सही थे, गलत है, रोना नहीं, वो अंदर सही थे। सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही है, सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही है, अंदर सही थे, गलत है। एक मिनट से ठहरे, मैं इनके मुंह से बात निकलवानी है, बताएं मुझे जवाब। प्रोग्राम में तारीखी जुमला था मेरा कि माजी में जिन लोगों ने इस तरह किया वो गलत किया, आपके प्रोग्राम में तारीखी जुमला था मेरा ये, ठीक है ना, तारीख में सुना रही और उससे लिखा। अच्छा जी आपका जुमला, ठीक है ना, आपने उमर के पास जाना है सर, सुन ले ये जो उमर बड़ी देर से वेट कर रहा है, ये मैं 30 सेकंड जी। अल जुल्फकार की जो बात की जाती है, पीपल्स पार्टी ने अनाउंस करके उससे लातअल्लुकी का ऐलान किया, किसी एक को ओहदा नहीं दिया, कोई पीपल्स पार्टी में कोई ओहदा नहीं संभालने के लिए उसको इजाजत दी। आपने हमला करने वालों को पंजाब का सदर बना दिया, आपने हमला करने वालों को चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया, आपने हमला करने वालों को सेंटर बना दिया। यानी आप तो डटे हुए हैं ना भाई, नहीं जी हमने ठीक हमले किए, हमारे ओहदेदार हैं। ठीक उमर साहब, ये जो कंपैरिजन किया जाता है नून लीग का सुप्रीम कोर्ट पे हमला या हाईजैकिंग केस और उसके बाद पाकिस्तान देखिए उसमें फर्क क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन तक क्लेम क्या कर रही है, वो ये कह रही है कि देखिए हम एहतजाज से तो वो पीछे नहीं हट रही है, इस बात को नहीं कह रहे कि हम वहां पे गए नहीं है, हमने एहतजाज नहीं किया। उनका केस जिस चीज पे फंसा हुआ है, जो हम सीसीटीवी फुटेज की आपने पहले भी जिक्र किया, कल भी जारी नहीं वो तो गवर्नमेंट जारी करती है ना, वो कहते हैं आप जब ये कहते हैं, नहीं सुन लेना मेरी बात सुने सिर्फ, वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। क्या तहरीक इंसाफ ने ये नहीं कहा कि इसके लिए को जुडिशियल कमीशन के चीफ जस्टिस को नहीं लिखा, क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखा, वो इससे भागे तो नहीं है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। वो क्या कह रहे हैं उमर भाई, आप बताइए, आप चीफ जस्टिस की बात करें, मैं आप ही के पॉइंट को ले रहा हूं। आपके ख्याल में मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में अगर कोई जुडिशियल कमीशन बना, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया, सिनेरियो बहुत चेंज हो गया, ये बहुत पहले की खुतूत है। चलिए अब उसमें क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि देखिए जनाब हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं हमने किया, आप ये साबित हमारे ऊपर ही करना चाहते हैं, लेकिन उसकी जब सीसीटीवी की बात करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, आग लगने से पहले और आग लगने तक का पूरा दिखाएं, पूरे जो उनका केस है, ये साबित अगर गवर्नमेंट कर देगी कि नहीं ये भी आपके लोग थे, तो जाहिर है उनको सजाएं होंगी, फिर इस पर कोई शक नहीं है। बार बार जो यहां बात हो रही है ना कि मुतालिबा क्या है, मुतालिबा ये है कि यूं लग रहा है जैसे अना की तस्कीन करवानी है कि अगर इमरान खान एक बार ये कह दे कि मैंने नहीं किया तो इमरान खान के सारे जुर्म माफ हो जाएंगे, कि वो माफी मांगे, फिर कोई शुहदा की तौहीन वाली हम उस आर्गुमेंट से पीछे हट जाएंगे, फिर हम ये भी कहेंगे कि रियासत पे हमला हुआ है। रियासत का इतना सा मौकिफ है कि भाई इमरान खान हमारी बात सुनो, हम तुम्हारे मुंह से माफी का लफ्ज सुनना चाहते हैं, ठीक है, इतना करो और ये सारे जुर्म माफ हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि हाईजैकिंग भी तो इसलिए आपने माफ कर दिया ना, ये सब कुछ किया। अब मसला ये है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा वैसे मैं अगर 8 फरवरी एक सवाल कि वो जो ये कहते हैं कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, जी वो कहते हैं जी हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे मुज़ाकरात ना, तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं। 1 मिनट के लिए ज़ूम कर लीजिए, टेबल है, एक साइड पे एस्टैब्लिशमेंट बैठी है, एक साइड पे पीटीआई बैठी है। एस्टैब्लिशमेंट खान साहब को कहती है खान साहब 9 मई पे माफी मांगे,
کیا کریں گے خان صاحب؟ میرا خیال ہے وہ شاید کہہ لیں ہم اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو وہ معافی مانگ لیں. اگر مانگ لیں گے اچھا مانگ لیں گے مانگ لیں گے نہیں میں اس میں تو پی ٹی ظاہر بتا سکتی ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں اس کا جواب دکھا رہے ہیں یہ چہرے پہچانے جی. میں جواب دینا چاہ رہا ہوں معافی کے حوالے سے. یہ آزاد میڈیا سر اگر 8 فروری کو پاکستان کے لوگ تحریک انصاف کو مسترد کر دیتے تو آج پی ٹی آئی کیا عمران خان کیا یہ گھٹنے ٹیک کے معافی مانگتے. یہ جو 8 فروری کو لوگ ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے جب آپ کہتے ہیں کہ میری سر بات سن لیں سر, آپ کا پوری حکومتی پارٹیاں, آپ کا میڈیا, آپ کے تمام جو لوگ اس میں انوالو سر سب مل کے پاکستان کے لوگوں کو کنونس کیوں نہیں کر پا رہے کہ آپ پی ٹی آئی کو مسترد کرو؟ یہ ہے حملہ کرنے کا جواب مجھ سے سنیں. کیوں نہیں کر پا رہے سر؟ پھر الیکشن کروا رہے کسی. یہ جو بیانیہ 8 فروری کو انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کو کلیئر کر دیا. یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دے دیا اس لیے جناب ان کے جرم ختم ہو گئے. ایک شخص قتل کر کے جیل چلا جائے, جیل سے الیکشن لڑے جیت جائے, اس کا مقدمہ ختم ہو گیا. نہیں سر وہ قتل کا کیس نہیں لڑتا. سر سوال یہ 9 مئی اور 28 مئی جرم الگ ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیے گا جرم ہمیشہ الگ ہوتا ہے, آپ کے باقی جو پاپولیرٹی الگ ہوتی ہے. الیکشن ول ناٹ ڈیسائیڈ کہ کون گلٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا مجھے بتائیے پہلے یہی نہیں ہوتا تھا بڑے بڑے اس ملک کے اندر قبضہ گروپ, قبضہ مافیا ویسے جیلوں میں ہوتے تھے. عمر سے جواب لے لیں. عمر اس فارمولے کے مطابق تو پھر کل کو کوئی بھی قاتل ہو جو ووٹ لے سکے, ایک حلقہ جیت سکے, ہو گئے میں نے تو کھلی چھوٹ ہے کہ میں جتنے مرضی گولی چلاؤں, میں ڈاکہ ماروں جو مرضی کو. سر سنیں وہ ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر کسی قتل کا کسی اغوا کا کیس نہیں ہے, یہ پولیٹیکل نیریٹو پولیٹیکل ہیپننگ کی بنیاد پہ کیس چلا رہا ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل نیریٹو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو حملہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ریاست پہ حملہ. سر میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا جرم ہے, یہ اس سے بھی جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس سے 100 گنا اور بڑا جرم ہے اس کو کہتا ہوں. یہی جرم تو لوگوں کے پاس لے کے گئے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں جرم, لوگوں نے اس کو نہیں مانا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کوٹا میں جائیں آپ. یہی سوال ذرا دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مانسہرہ میں نواشی صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ 5 ججوں نے مل بیٹھ کے مجھے نکال دیا. میں مانسہرہ کی بات سناتا ہوں آپ کو, اور وہاں پہ کہا 5 ججز نے بیٹھ کے مجھے نکال دیا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نکالنا چاہیے تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں نواز شریف کا فیصلہ ہو گیا, قوم نے فیصلہ دے دیا کہ جناب وہ 5 ججز کا فیصلہ درست نہیں ہے. وہ بھائی لوگوں کی اس فیصلے سے ووٹ ڈالنے سے اچھا پھر عدالتیں بند کر دیں. عمران صاحب کی بات, ووٹ ڈالنا تو علیحدہ چیز ہے. اچھا ووٹ ڈالنا سن لیں, جیسے کہہ دینا کچھ اور, اچھا سن لیں ووٹ پانا کیا 2018 میں پنجاب میں ایک منٹ پنجاب میں پی ایم ایل جیت گئی تھی. سر اس آرگومنٹ میں منصور صاحب آپ کی عدالتوں نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کر دیا. آپ کے مطابق تو اس ایویڈنس کے مطابق اس کرائم کے مطابق تو ختم ہو گئی. 2018 میں لوگوں نے ختم کیا نہیں کیا سر. ایک جملہ 2018 میں پنجاب میں مسلم لیگ نواز جیت گئی تھی. عمر صاحب سے پوچھ لیں یا اسار رانا سے جیت گئی تھی, جیتی کہ نہیں جیتی؟ سر انجینئر الیکشن تھا, میں کبھی اس کو 2018 کا الیکشن ہے, 2018 کا الیکشن انجینئر الیکشن تھا, 2024 کا الیکشن انجینئر سے بھی آگے تھا. سر میں میرا کل بھی سٹانس وہی تھا, آج بھی وہ سٹانس تھا. 2018 میں نواز شریف جیتا ہے نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں پنجاب کا الیکشن 2018 میں مسلم لیگ نواز جیت گئی تھی, جہانگیر خان ترین اور آزاد. تو عمر کے فارمولے کے مطابق پھر نواز شریف جو ہے وہ اس میں کلیئر ہو گیا نا, کلیئر ہو گیا 2018 میں پھر کلیئر ہو گئے. اگر تو یہی فارمولہ ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں پھر کلیئر کرنا چاہیے. آئندہ عدالتیں وغیرہ بند کریں بیٹھ کے الیکشن. خان صاحب میری بات سنیں, اگر کسی نے جرم کیا ہے اور وہ ووٹ لے لیتا ہے تب بھی نہیں معاف ہوتا, اور اگر جرم کیا ہے تو وہ پریس کانفرنس بھی کر لے تب بھی معاف ہو جاتا ہے. یہ بڑا ویلڈ اگر عوام ایک بندے کے پیچھے ایک عوام اگر آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے, ہم یہ 10 بندے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ برا آدمی ہے, اور 9 بندے میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کی بات کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں برا آدمی نہیں ہے. پھر بھی میں اس فارمولے کو مانتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے جرم کیا تو اسے سزا دے. لیکن یہ کون سا فارمولہ ہے کہ اگر استحکام پارٹی میں چلے جائیں گے تو یہ فارمولہ, یہ کون سا طریقہ ہے؟ چلو یہ فارمولہ بھی سن لیں. سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون بنائے ہوئے انسانوں کے قانون ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے, فرض کر لیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی, میں نے غلط فیصلہ کیا, یا میں نے یہ جرم کیا, یا میں نے یہ غلط ایکٹیویٹی کی, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اس پہ کیا معافی نہیں ہوتی رہی؟ ہوتی رہی نہیں, تعزیرات جو پاکستان جس پہ لگ گیا وہ معافی ایسے نہیں ہے. سر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی معافی تھوڑی ہوتی ہے. اچھا چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں ملک صاحب, آپ اگر 9 مئی کے اندر ملوث ہوتے, میں آپ کی کوئی سیاسی فالوئنگ نہیں ہے, آپ کی کوئی حلقہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے,
آپ کو معافی مل میں قوم سے معافی مانگ اور وہ معاف کر دیں نہیں منصور وہ بھائی معاف کر ایک منٹ اچھا مجھے ایک بات بتائیے مینو میں اگر وہ جو ہے نا وہ ایک سنتری کا ناکہ کراس کر لوں نا مجھے تو میں اس کو کان پکڑ کے معافی مانگوں نے مینو نہیں معاف کر مجھے نہیں معافی ملنی عمران صاحب کی بات پڑے ہوئے ہیں یہ ویسے معافی کی آفر کس نے دی ہے کہ جی کہ معافی مانگ لے آپ کو چھوڑ دیں آپ کے فیصلے میں لکھا جج نے جنہوں نے پریس کانفرنس کر لی ان کو معافی مل گئی وہ ویسے سر وہ نا آرگومنٹیٹیو ہے کیونکہ اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفینس کا یہ کلیم تھا اس میں یہ جج نے کوٹ کیا ہے ہاں جی میں ایک سوال پوچھتا ہوں عمران صاحب کی باری ہے عمران صاحب دیر سے جواب ان سے پوچھتا ہوں عمران صاحب میں باہر نکل کے آپ کی گاڑی توڑ دیتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں میں معافی مانگ رہا ہوں میں معاف کر دوں آپ مجھے معاف کر دیں گے معاف کر دوں گا سر دنیا میں روزانہ ہوتا ہے دل بڑا ہے ڈیلی ہوتا ہے اور عمران دی گل سنو عمران صاحب دی گل سنو عمران صاحب کی بات سنو میں لتانا پان دیں ہاں تو پھر معافی نہ دیو ایک منٹ سر ایک منٹ اچھا یہ سارے نے تو پان دیو پھر عدالتوں میں چلے جائیں صبح سے لے کے شام تک عدالت میں بیٹھے میں آپ کو 50 معافی نامے سبمٹ ہوتے دکھواتا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے نا سر دیکھیں نا لوگ معاف کر دیتے ہیں گاڑی کا کیس معاف کرتے ہیں قتل معاف نہیں ہوتا کس بنیاد سر قتل معاف نہیں ہوتا آپ کو ایک چنک آف میٹ دینا پڑتا ہے سر میری بات سنیں قصاص و دیت کے تحت ہوتا ہے نا سر معاف ہوتا ہے دینا پڑتا ہے نا سر معاف ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں جی میں معافی آپ کو عمران خان سے دیت میں کیا چاہیے سر عمران خان سے دیت میں کیا چاہیے ہم تو کہتے ہیں سر یہ کہیں کہ میں نے یہ غلط حرکت کی تھی 2024 نہیں میں یہ کہتا ہوں آپ کو دیت میں کیا 2024 کا الیکشن چاہیے نہیں چھوڑ دیں الیکشن سر میری گل سنو دیکھیں میری بات میرا سوال ہے کہ آپ پریس بریفنگ میں تھے نا وہ جو ڈی جی ایس پی آر لاہور والی اتنے گل ہوئی سی باقاعدہ مجھے یاد آ گئی اچانک وہاں پہ پوچھا گیا کہ جی کہ معافی انہوں نے کہا معافی مانگیں یہ والی تو انہوں نے مقدمے تے چلن گے یہ کہا انہوں نے تو معافی کس کا پتہ نہیں پھر کہا دی دیکھیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے اخلاقی طور پہ اگر آگے اخلاقی میں بات اچھا دوسری بات یہ اچھا کون سے یہ جو چیزیں ساری 100 جو 100% ہمارے ملک میں چلتی ہیں دنیا بھر میں چلتی ہیں بھائی جان اگر آپ معافی مانگتے ہیں آپ اتنے بڑے دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں افغانستان کے کیا کچھ نہیں ہوا امریکہ نے کن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے انٹرنیشنل لاز کے تحت کہا گیا یہ ٹیررسٹ ہیں کہا گیا ٹھیک معافی مانگی گئی وہی لوگ باہر آ گئے لیکن قانون ایسے نہیں ہوتا سر قانون ایسے ہی ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے 5 بندوں نے جرم کیا تو 3 پہ مقدمہ کر دیں اور 3 کو کہہ دیں اندلیب عباس ساتھ تھی نا ڈاکٹر صاحب کے اندر نہ جائے کوئی شرارت نہ کرے بہت بہت شکریہ عمر دراز صاحب اسحاق رانا صاحب عمران شفقت صاحب نصرت ملک صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی معافی یہاں پہ بھی کسی نے نہیں مانگی پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ